औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि आतिनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। हमारी पीपीएससी की प्रिपरेशन के सिलसिले का ये चौथा लेक्चर। पहले 3 लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको बहुत सी बेसिक चीज़ें पीपीएससी की तैयारी के बारे में बता चुका हूँ कि आपने बुक्स का इंतखाब कैसे करना है, आपने पढ़ना कैसे, आपने खुद को मेंटली प्रिपेयर कैसे करना है। और लेक्चर 3 में मैंने बताया था कि आपका जो एग्रीगेट है, आपकी जो नंबर्स की डिवीज़न है, वो पीपीएससी का फार्मूला कौन सा होता है, वो आप देखने के लिए इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उनको डिटेल देख सकते हैं। आज हम जिन बातों पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी एज़ यूजुअल पीपीएससी के सिलेक्शन और प्रिपरेशन के सिलसिले में है। सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, वो कौन से पॉइंट हैं जिस पर आपने फोकस करना है। इसके साथ ही आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि आपने पेपर जो है उसकी तैयारी के सिलसिले में कौन सी बुक्स का इंतखाब करना है और किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। तो आगाज़ करते हैं अपना। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो है आपकी बुक रीडिंग की हैबिट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, वैसे भी अगर आप अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग चाहते हैं, अपने नॉलेज को अपडेट करना चाहते हैं, ख़ुद को अप टू डेट रखना चाहते हैं, तो आपकी बुक रीडिंग की हैबिट ही वो वाहिद चीज़ है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकती है। आज से बल्कि अभी से ही बुक रीडिंग का आगाज़ कर दें। बुक रीडिंग के लिए जो बुक्स मैं सजेस्ट करना चाहूँगा उसमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला का कलाम है कुरान मजीद। उससे बढ़कर इस दुनिया में और कोई भी किताब नहीं है। सबसे बेहतरीन किताब कुरान मजीद की तिलावत है। आप सुबह सुबह अपनी हैबिट बनाएं, जल्दी उठें, नमाज़ पढ़ें सुबह की और उसके साथ ही अपनी तिलावत का आगाज़ करें, कुरान मजीद को पढ़ें। और कुरान मजीद को आप रिवायती अंदाज में ना पढ़ें बल्कि उसको तर्जमे के साथ पढ़ें। बेशक आप एक पेज पढ़ें। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता हम तर्जमे के साथ पढ़ें। तो तर्जमे के साथ पढ़ना ही आपके लिए मुफीद है। उसका सवाब आपको जस्ट रीडिंग से मिल जाएगा। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रहीम है, बहुत ज़्यादा सवाब देने वाला है। लेकिन ये बुक एक्चुअली हमारे लिए भेजी गई है और हमें इसको समझना होगा। हम इसको समझेंगे तो ही इस पर अमल करेंगे। तो आज से ही बेशक एक पेज की आप तिलावत करें, लेकिन उसके साथ में ट्रांसलेशन करें, उसको समझें। पहली बुक सुबह की आपकी मैंने बताया दिन के आगाज़ के साथ। उसके साथ ही आप दुनिया की कोई भी बुक आपको जो अच्छी लगती है, आपको कोई भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आपने जो सब्जेक्ट है आपका जो आप जिसमें आपने मास्टर्स किया हुआ है या कुछ भी डिग्रीज़ ली हुई है, उससे हट कर आपको जो भी अच्छा लगता है, वो पोएट्री हो सकती है, वो ड्रामा हो सकता है, वो नावल हो सकता है, वो ग्रामर हो सकती है, कुछ भी जो भी आपको अट्रैक्ट करे आप उसका आगाज़ करें। तो मैं साथ साथ में कोशिश करूँगा आपको चंद बुक्स भी सजेस्ट करूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। आज की जो बुक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे सामने है इस वक्त, आप इसको अपने सामने देख सकते हैं। ये जनाब मोहतरम वासिफ़ साहब की बुक है जिसका नाम है गुफ्तगू। बहुत अच्छी किताब है, आप इसको लाज़मी पढ़िएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इसके चंद जो इक़्तिबासात हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूँ जस्ट फॉर योर मोटिवेशन। इसका एक टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। इसका अगर आप पेज 52 अगर ओपन करें, ये सवाल जवाब की सीरीज़ है वासिफ़ साहिब की। तो सवाल का जवाब वो देते हैं कि किस तरह से होता है। मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ। छोटी सी बात, सर हम चाहते हैं कि तरक्की भी करें। तो ये पूछ रहा है कोई आपसे कि तरक्की कैसे करें, तरक्की होती क्या है। तो उन्होंने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि ये जवाब मैं आपसे शेयर करूँ। अल्लाह ताला की ज़ात अपनी ज़ात में हमेशा से मुकम्मल थी, लेकिन उसने ये सोचा कि इजहार ज़ात के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान को पैदा किया जाए। अब आप इससे हैं और वो आपसे है, मगर आपके दुनिया में आने से सारा सिस्टम ही गलत हो गया। गलती इस तरह हो गई कि हमारा रेफरेंस खुदा होना चाहिए था, मगर आपका रेफरेंस है दुनिया की तरक्की। आप ये रेफरेंस निकाल दो, फिर आपको आसानी हो जाएगी। दिक्कत इसलिए हो गई है कि रेफरेंस आपके पास काफरों के हैं और मिजाज आप मुसलमानों का चाहते हो। इसलिए सच कहते हैं कि आप ज़िंदगी फ़िरौन की चाहते हैं और आक़िबत मूसा की चाहते हैं। आप अच्छा वक्त गुजारो, बच्चे राज़ी रहें और माँ बाप सलामत रहें। सलामती यही है कि आपको वो याद रहें और आप अल्लाह ताला का सजदा करते जाओ। बस ये कामयाबी है और तरक्की है।
بہت خوبصورت بات جو میں نے آپ سے شیئر کی. تو پہلا پوائنٹ جو آج ہم نے ڈسکس کرنا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنی بک ریڈنگ کی ہیبٹ آج سے بلکہ ابھی سے ہی ڈیولپ کریں. آج سے ہی کوئی بھی بک پڑھنا شروع کر دیں. دوسری بات میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا اس لیکچر میں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آنے والے نیگیٹو لوگوں سے اوائڈ کریں، ان سے دور رہیں. آپ اپنی زندگی میں چند موٹیویشنل ایجنٹس رکھیں. موٹیویٹنگ ایجنٹس آپ کو ہمیشہ موٹیویٹڈ رکھیں گے، آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دیں گے. یہ موٹیویٹنگ ایجنٹس کون سے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. موٹیویٹنگ ایجنٹس 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. پہلی ٹائپ تو پازیٹیو موٹیویٹنگ ایجنٹس ہیں جو آپ کو ہمیشہ پازیٹیو بات کرتے ہیں، جو آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، جو آپ کو انکریج کرتے ہیں، جو آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اس میں آپ کے فیملی ممبرز ہیں، اس میں آپ کے رشتہ دار ہیں، اس میں آپ کے دوست ہیں جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں، جو ہمیشہ آپ کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہمیشہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے سورس آف انسپریشن رہے ہیں، پوری زندگی میں رہتے ہیں. ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں، ان کے ساتھ ریلیشن بہت اچھے رکھیں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں. دوسرا جو موٹیویٹنگ ایجنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ نیگیٹو پیپل ان یور لائف ہے. وہ کیسے موٹیویٹنگ ایجنٹس ہیں؟ جو لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں، جو آپ کے مخالفین ہوتے ہیں، جو آپ کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، دوسرے الفاظ میں جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے موٹیویٹنگ ایجنٹ ثابت ہو سکتے ہیں اگر آج سے اپنا مائنڈ سیٹ ان کے بارے میں چینج کر لیں. وہ ایک شاعر کا مجھے بڑا پیارا شعر یاد آ رہا ہے جس نے کہا تھا کہ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. تو ایسے لوگ جو آپ کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے ریمارکس کو اپنے لیے موٹیویشن سمجھیں. مثلا وہ کہیں گے آپ تو کر ہی نہیں سکتے ہو، آپ تو ایسے ہو ہی نہیں، اس سے کہاں ہوتا ہے، یہ تو ایسے باتیں کرتا ہے. ان کے وہ جو ڈی موٹیویٹنگ سینٹینسز ہیں، آپ کوشش کریں اپنے مائنڈ میں یا کوشش کریں اپنے بیڈ روم کے ساتھ ان کو لکھ کر لگا دیں. جس نے جو فکر، آپ کم از کم فکرہ لکھ دیں. یہ فکرے کیا کریں گے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، یہ فکرے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں گے. آپ جب بھی تھکنے لگو گے، ڈی موٹیویٹڈ ہونے لگو گے، تو یہ جملہ، وہ بندہ، اس کا وہ لہجہ آپ کو یاد آئے گا اور پھر آپ کا دل کرے گا کہ نہیں، میں نے کرنا ہے، میں نے اپنے لیے کرنا ہے اور ان کو بھی کر کے دکھانا ہے جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا. تو یہ دونوں موٹیویٹنگ ایجنٹس اپنی زندگی میں پازیٹیو رکھیں. ان کو ہمیشہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ زیادہ آپ کو ٹیز کرتی ہے، آج سے اس پر ٹیز ہونا چھوڑ دیں. ان کو مسکرا کے ملیں، ان کو خوش آمدید کہیں، ان کا احترام کریں اور ان کی باتوں کو اپنے پلے باندھ لیں. اور جب بھی آپ تھکنے لگیں، جب بھی آپ کا مورل ڈاؤن ہونے لگے تو ان کے وہ فکریں یاد کریں اور خود کو دوبارہ انرجائز کریں. 2 چیزیں ہم نے ڈسکس کی، پہلا ہیبٹ آف بک ریڈنگ، دوسرا نیگیٹو پیپل. تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہے، اکثر مجھ سے جو بھی پوچھتے ہیں دوست، اسٹوڈنٹس، کہ سر میرا فلاں والا سبجیکٹ ہے، کیا میں بھی پی پی ایس سی میں سلیکٹ ہو سکتا ہوں؟ تو تیسری چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ آپ کسی بھی کمپلیکس کا شکار نہ ہوں. اکثر ہم لوگوں نے اپنے سبجیکٹس کو خود سے ہی ڈیوائیڈ کر رکھا ہے کہ یہ والے سبجیکٹس جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ والے سبجیکٹ نسبتاً کم ہوتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ نے کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، آپ اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں، آپ اس میں کمال حاصل کر کے آپ جو چاہیں وہ آپ گین کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. پی پی ایس سی میں ایسی کوئی ڈویژن نہیں ہوتی کہ آپ کا فلاں والا سبجیکٹ ہے، آپ کا فلاں والا سبجیکٹ ہے. اپنے سبجیکٹ کے بارے میں کبھی بھی کسی بھی کمپلیکس کا شکار نہ ہو. کمپلیکس، سپیریورٹی کمپلیکس بھی نہ ہو آپ میں کہ میرا تو فلاں والا سبجیکٹ ہے جی، میں تو ہو جاؤں گا. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. دوسرا جو زیادہ تر کمپلیکس ہوتا ہے وہ انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے کہ میرا تو یہ سبجیکٹ ہی ایسا ہے، میں کہاں ہو سکتا ہوں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اپنے سبجیکٹ میں آپ کمانڈ حاصل کرو، اپنے سبجیکٹ میں آپ عروج حاصل کرو، اس کے بیسک کانسیپٹس آپ کو آتے ہوں. اگر آپ تیاری کر رہے ہیں، فرض کریں ایس ایس کی، لیکچرر کی، ہیڈشپ کی، تو ایس ایس اور لیکچرر کی تیاری تھوڑا سا ان میں ڈیفرنس ہوتا ہے. میں ہیڈ ماسٹر کی تیاری کے لیے ایک الگ سے لیکچر دوں گا جس میں بکس بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کون کون سی آپ پڑھیں گے. میں اپنی بکس بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے کون سی پڑھی تھی. بات کرتے ہیں ایس ایس سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور لیکچرر کی.
یہ جو دونوں ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ آپ کے سبجیکٹ پر بیس کرتے ہیں. آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے اس میں فرض کریں آپ کا اردو سبجیکٹ ہے، اس میں کسی بھی ماسٹر ہولڈرز کو، ماسٹر ڈگری ہولڈر کے پاس پی پی ایس سی میں جو چانسز ہوتے ہیں وہ تقریباً 9 بنتے ہیں. کس طرح سے بنتے ہیں؟ اگر آپ نے فرض کریں کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، فرض کریں آپ کا اردو میں ماسٹرز ہے، تو 3 چانسز پی پی ایس سی کے آپ کے ہوں گے سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو کے، 3 چانسز آپ کے پاس ہوں گے لیکچرر ان اردو کے، اور 3 چانسز ہر ماسٹر ہولڈر کے پاس ہوتے ہیں ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کے. اب ان کے آگے ڈیٹیل کیا ہوگی؟ پی پی ایس سی کے نیو رول کے مطابق اگر آپ نے ریٹن ٹیسٹ میں 40% مارکس حاصل کر لیے ہیں تو آپ کا پھر بھی چانس مس نہیں ہوگا. آپ اپیئر ہوئے ٹیسٹ میں، ریٹن ٹیسٹ میں، اور آپ نے بے شک کوالیفائی، آپ کو انہوں نے انٹرویو کے لیے نہیں بلایا، لیکن آپ کے ڈی ایم سی میں آپ کے 40% مارکس اگر ہیں ریٹن میں تو آپ کا چانس برقرار رہے گا، آپ دوبارہ اپیئر ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کے پاس ایک سبجیکٹ کے ماسٹر ہولڈر کے پاس 9 چانسز بنتے ہیں پی پی ایس سی کے. یہ بھی وہ ایجوکیشن میں، لیکچرشپ میں، سبجیکٹ اسپیشلسٹ میں، ہیڈ ماسٹر میں، اس کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. تو اس طرح سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے چانسز ختم ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے چانسز برقرار رہیں گے. 40% مارکس اگر آپ نے لے لی ہیں تو آپ کا چانس ختم نہیں ہوگا. تو اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ حاصل کریں. جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے اس کو کبھی بھی کم نہ سمجھیں. آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ نے اس کو سلیکٹ کر کے یا آپ نے اس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے تو آپ اس پر کمانڈ، سب سے پہلے آپ اسی پر اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ حاصل کریں. جو ہی آپ کا سبجیکٹ امپروو ہوگا، آپ کو اپنے سبجیکٹ پر عبور ہوگا، آپ میں ایک عجیب طرح کا کانفیڈنس آتا ہے کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے. اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ کور کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا. سب سے پہلے آپ اپنے سبجیکٹ پر فوکس کریں. اور ایک اور بات یہاں پر میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جن دوستوں نے ایک سے زیادہ سبجیکٹس میں ماسٹرز کیا ہوا ہوتا ہے اور جو ہی سیٹس آتی ہیں تو ان کے پاس جتنی بھی سیٹس اپلائی وہ کر سکتے ہیں، ایلیجیبل ہوتے ہیں، وہ سب پر کر دیتے ہیں. ایسا بھی میں ریکمنڈ نہیں کروں گا. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، ہم بھی ایسا کیا کرتے تھے کہ سب بڑے خوش ہو جاتے تھے کہ میں ادھر بھی اپلائی کر سکتا ہوں، میں ادھر بھی اپلائی کر سکتا ہوں. لیکن اپلائی کر دینا کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہوتی. آپ بے شک اپلائی کریں، ظاہر ہے آپ کے پیسے سے ہی پی پی ایس سی جو ہے وہ گرو کرے گا، اس کا خرچہ چلے گا. لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک سبجیکٹ لو، ایک پوسٹ کو فوکس کرو اور پھر اس کے لیے اسٹرگل کرو. وہ ایک نشانہ بازی کے ماہر استاد نے اپنے شاگردوں کا جب نشانہ بازی کے اختتام پر، کورس کے اختتام پر جب ان کا ٹیسٹ لینا چاہا تو اس نے 3 اسٹوڈنٹ کو سامنے کیا اور انہیں ٹارگٹ دیا، ایک پرندہ، کہ اس کو آپ نے شوٹ کرنا ہے، ایم کرنا ہے. تو پہلے اسٹوڈنٹ سے وہ ٹیچر پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ بتاتا ہے کہ مجھے ایک درخت نظر آ رہا ہے اور اس پر بیٹھا ہوا ایک پرندہ نظر آ رہا ہے. رائٹ. دوسرے اسٹوڈنٹ سے وہ یہی سوال کرتا ہے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے درخت نظر آ رہا ہے، اس کی ٹہنیاں نظر آ رہے ہیں، ٹہنیوں میں پتے نظر آ رہے ہیں اور ان پتوں کے اندر بیٹھا ہوا پرندہ مجھے نظر آ رہا ہے. رائٹ. سر ہلاتا ہے استاد. اس کے بعد وہ تیسرے اسٹوڈنٹ سے یہی سوال دہراتا ہے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو وہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ مجھے درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کے پتے اور جو پرندہ بیٹھا ہے اس کی آنکھیں مجھے نظر آ رہی ہیں. تو استاد بڑا خوش ہوتا ہے، اسے تھپکی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ ایک کامیاب نشانے باز ہو، کیونکہ آپ کا جو ایم ہے، جو فوکس ہے، وہ جسٹ اسی چیز پر ہے جس کو آپ نے ہٹ کرنا ہے. سیم از دا سچویشن ود یور پریپریشن. اپنی تیاری کو سب سے پہلے فوکس کریں. یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کس سبجیکٹ میں اپنی اسٹرگل کو، ایفرٹ کو لگانا ہے. اس سبجیکٹ کو فوکس کریں. آج سے ہی اس پر دائرہ لگا دیں کہ میں اس پر ٹرائی کروں گا. جہاں تک ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹرس کی تیاری کا تعلق ہے تو وہ کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹرز والا کر سکتا ہے، اس کی ایک الگ ہے. لیکن اگر آپ ایس ایس اور لیکچرشپ میں سے، اگر آپ اس طرح کی چیزوں میں سے ڈیفرنٹ چیزوں کو اگر آپ آپٹ کر لو گے تو آپ کی تیاری بہت مشکل ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی جب آپ لیکچرشپ کی تیاری کر رہے ہوتے ہو تو لیکچرشپ کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو بی ایڈ یا پروفیشنل ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی. جسٹ آپ کی ماسٹرز کسی بھی سبجیکٹ میں ہے، آپ اس سبجیکٹس میں لیکچرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ نے ایس ای ڈی میں، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کسی سبجیکٹ پر آپ نے ایس ایس کے لیے اپلائی کرنا ہے یا ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹرس کے لیے کرنا ہے تو آپ کو بی ایڈ کا ہونا آپ کے لیے ضروری ہوگا.
آپ بی ایڈ ہوں گے تو پھر آپ ایلیجیبل ہوں گے. تو آج کی باتیں جو ہم نے ڈسکس کی وہ یہ تھیں کہ آپ اپنے بک ریڈنگ کی ہیبٹ ڈالیں سب سے پہلی بات. دوسرا نیگیٹو لوگوں کو سے اوائڈ کریں. تیسری چیز اپنے سبجیکٹ میں کسی بھی کمپلیکس کا شکار نہ ہو, نہ تو سپیریارٹی کمپلیکس کا اور نہ ہی انفیریارٹی کمپلیکس کا. اس کے بعد جو چوتھی چیز ہم نے ڈسکس کی کہ آپ ایک ایریا کو فوکس کریں اور اس پر اسٹرگل کریں, ایفرٹ کریں. نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ریٹن ٹیسٹ 1 پیپر MCQ کو حل کس طرح سے کرنا ہے اور اس کا جو اٹیمپٹ کا فارمولہ ہے وہ کیا ہوتا ہے, اور آپ کون کون سی چیزیں ہیں جو ریپیٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس اپنے پیپر کے اٹیمپٹ میں, ان کو اوائڈ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ اچھے نمبر لے سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.